So Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursaleen Muhammadin al-Amin amma ba'd. So thank you brother Farhan for another opportunity inshallah. तो आज जो है किस चीज़ के ऊपर बात करें? आज हम जो है ना आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये जो करंट जो जंग चल रही है यूक्रेन की और रशिया की, ये क्या आपको कहीं रुकती हुई नजर आ रही है या थमती हुई नजर आ रही है, या ये किस डायरेक्शन में आपको जाती हुई नजर आ रही है? आप इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? ओ ये तो मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें कह देता हूँ। पहले तो ये है कि रूस जो है, रूस रशिया, इसको उस तरह का रूस ना समझे जो पहले था। अच्छा। जो सोवियत यूनियन के अंदर नीचे जो रशिया था, यूएसएसआर, ये वो नहीं है, ठीक है। वो एक इनकलाब लाए थे कुछ यहूदी लोग, और इसी इलाके से, यूक्रेन से, ओके। नॉट ये जो रशियन रेवोल्यूशनरी जो पार्टी थी स्टालिन और लेनिन के साथ, मेजॉरिटी उसके लोग जूइश थे। ये मैं एक बात कह रहा हूँ। तो वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे, मेजॉरिटी सारे क्रिश्चियंस थे। वहाँ का जो जार था, वहाँ का जो किंग था, वो भी क्रिश्चियन था। इनका जो मजहब है, ये वही मजहब था जो हराक्यूलिस का था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। यानी कि ये इनको कहते हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ठीक है। और इनकी औरतें जो हैं वो भी हिजाब करती हैं। अच्छा, जो इनके यहाँ जो सेक्युलर लोग हैं वो तो हिजाब नहीं करते, लेकिन इनके यहाँ ख़ासतौर पे इनकी ख़वातीन जब चर्च में जाएं, या ये जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि वो जब कुरान शुरू करते हैं तो औरतें दुपट्टा ले लेती हैं तो उस लेवल पे वहाँ पे भी है कि वो जब चर्च में जाएंगी तो वो एक किस्म का दुपट्टा ले लेंगी और स्कार्फ ले लेंगी। कुछ तो बहुत अच्छा वो हिजाब करती हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुसलमान है या क्रिश्चियन है। और उनके यहाँ ये है कि उनके जो पादरी हैं उनकी दाढ़ियाँ हैं, और उनके यहाँ ये है कि यानी कि वो सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर नहीं है। उनके यहाँ बहुत एक दीनी मिजाज है, उनके यहाँ रहबानियत बहुत है। इस वक्त मेरे ख्याल से रशिया में हर रोज़ 3 चर्चेस बन रही हैं, हर रोज़ 3, यानी उर्दू में चर्च को क्या कहेंगे, वो 3 चर्चेस हर रोज़ बन रही हैं वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो, क्योंकि आपको पता है कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म ने यानी कि वो दीन या रिलीजियस या खुदा का एक किस्म गला घुंटा उसका, यानी कि they tried to suffocate religion. दीन, कोई भी दीनियत की बात, उसको चर्चेस सारे बंद कर दिए, यानी कि बहुत, यानी कि दीन को जो है कोई खुदा नहीं है, और इसको जो है बहुत बुरी नजर से देखा गया दीन को। तो अब जब वो यूएसएसआर गिरा, तो एक चीज जो ना अमेरिका ने सोची, ना जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब उनको ये था कि जब यूएसएसआर गिरेगा तो इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगी कि वो पूरा हिस्सा जो है टूट जाएगा, वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। उन्होंने जिस चीज को फैक्टर इन नहीं किया, वो ये नहीं फैक्टर किया कि इनका जो चर्च है वो सारा एक है सारे इलाके में। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो ये पूरा रूस भी है, यूक्रेन में भी है। इसलिए आप देख लें कि जो रूस का जो सबसे बड़ा पादरी है, उसे पेट्रियार्क कहते हैं, वो उसका कॉलिंग यही आज जो खासतौर पे आया, उसने कहा कि नेटो जो है वो हमारा जो यानी जो दीन है उसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो हमारे जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लोग हैं उसको स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो जो यूक्रेन, जो रशिया का जो पेट्रियार्क है, जो पोप है एक किस्म का, वो ये सारा ग्रीस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, पोलैंड, ये सारे इलाकों के, लिथुआनिया, ये इन सब का पादरी है। अच्छा, वो यानी तो जब वो यूएसएसआर टूटा है तो उनको ये था, उन्होंने सब कुछ देखा इकोनॉमिकली जब टूट जाएगा, जब नेशन स्टेट टूट जाएगा तो इसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और फिर उनको ये था कि जिस तरह अक्सर मुसलमान मुल्कों के बारे में देखा जाता है कि इधर की रिसोर्सेज किस तरह ली जाए, ठीक है, इधर की रिसोर्सेज किस तरह ली जाए। तो
انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوکرین اینڈ رشیا از دا بریڈ اینڈ باسکٹ آف دی ورلڈ، یعنی کہ جتنا بھی ویٹ آتا ہے دنیا میں، یہاں تک کہ میرے خیال سے لوگوں کو یہ شاید معلوم نہ ہو لیکن ورلڈ وار 2 بھی یوکرین میں شروع ہوئی تھی. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہٹلر چاہ رہا تھا کہ میری فوج کے لیے کھانا چاہیے، تو اس نے اٹیک کیا یوکرین کو تاکہ یہ جو ادھر کی جو ایگریکلچر ہے وہ اس سے جو ہے میری جو فوج ہے اس کو جو ہے کھانا ملتا رہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو جرمنی اور رشیا کی دوستی تھی، لیکن جب اس نے کچھ چیزیں سوچی تو اس نے سوچا نہیں مجھے یہ علاقہ چاہیے، کیونکہ یہ علاقہ اس میں بہت ساری یعنی کہ ویٹ اور فارمنگ، اور یہ دنیا میں اب بہت ساری شارٹیج ہو جائے گی اب ان چیزوں کی، آپ دیکھیں گے. اینی وے، تو یوکرین جو ہے وہ اصل میں ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کا ایک حصہ ہے، اور یہ اسی یعنی کہ وہ ایمپائر کہہ سکتے ہیں یا سویلائزیشن یا تمدن کا حصہ ہے جس کا ہرکیولیز حصہ ہوتا تھا، جسے قرآن نے روم کہا ہے. ٹھیک ہے. اور روم سے مراد یورپین نہیں ہے ادھر، کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا یہ بات کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. So let's see if I can. کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ جو ہے نا شاید زبردستی کچھ چیزیں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر. تو یہ تھا بیزنٹین امپائر. ٹھیک ہے. تو بیزنٹین امپائر جو تھا وہ آپ دیکھ لیں یورپ کا ایک بہت کم حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ جو فرینکس ہیں، یہ جو فرینچ اور اینگلو سیکسن جسے کہا جاتا ہے، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ، یہ بھی ادھر ہیں فرینکس. یہ پھر جو ہے ادھر جو ہے اسپین، کردوبا وغیرہ، یہ ان کی اپنی امپائر تھی. ادھر بہت ساری مختلف امپائرز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ جو لال میں ہے، یہ جو ایجپٹ میں ہے، یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک مختلف یہ تھا. دس واز دی کیتھولک، یہ جو لال جو ہے کم جو لال ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بیزنٹین امپائر جو تھا پولیٹیکلی وہ یورپ کا ایک بہت چھوٹا حصہ تھا. اور یہ جو سیسین امپائر جدھر لکھا گیا ہے، دس از دی پرشین امپائر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. The Sassanians were the Persians. اور پھر یہ ڈمیسکس، جروسلم، اصل میں جروسلم ان کا تھا مین، لیکن جب ڈمیسکس نہیں رہا ان کا مین تو پھر جو ہے وہ استنبول جو جسے آج کل یہ کانسٹنوپل ادھر جو کہا جاتا ہے، یہ ادھر دیکھ رہے ہیں نا کانسٹنوپل، یعنی کہ یورپ کی ایسٹ سائڈ کی سویلائزیشن ہے. یورپ کی ویسٹرن، اصل میں ایک اور میپ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں باقاعدہ جو ہے دکھایا گیا ہے کہ یورپ کا ایسٹرن سائڈ اور ویسٹرن سائڈ کون سے ہیں. یہ جدھر لال ہے نا، جی جی، this is where the eastern side of Europe is. اور جدھر گرین ہے this is the western side of Europe. ٹھیک ہے. اور ادھر جو میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن امپائر، ایسٹرن امپائر جدھر لکھا ہوا ہے. جی. تو یورپ کا جو ایسٹرن سائڈ ہے that was Byzantine Empire. اور یہ تھے کیا تھے، یہ تھے آرتھوڈاکس کرسچنز. ٹھیک ہے. اور جو ویسٹرن سائڈ ہے، ویسٹرن سائڈ جو ہے وہ یہ کیتھولکس تھے اور بعد میں پروٹسٹنٹس جو آئے ہیں. ٹھیک ہے. جو امریکہ میں بھی پروٹسٹنٹس ہیں، لیکن پوری دنیا میں زیادہ تر وہ کون سے ہیں، کیتھولکس. لیکن یہ جو ہیں، یہ جو کرسچنز ہیں جن کا سینٹر یعنی کہ ان کا کعبہ بعد میں جو ہے وہ کانسٹنوپل میں تھا، اور جو کیتھولکس تھے ان کا جو تھا روم میں تھا. ٹھیک ہے. تو روم اور روم سے اس کو ذرا آپ فرق کر لیں کہ حضور کے زمانے میں قرآن نے جس کو روم کہا ہے وہ یہ ہے ایسٹرن سائڈ. ٹھیک ہے. اور جو ویسٹرن سائڈ میں جسے کہتے ہیں نا روم، وہ ٹھیک ہے وہ بھی ہے،
لیکن جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو قرآن نے اسپیسیفکلی ایسٹرن سائڈ آف یورپ کو روم کہا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر وہ کیا ہے بیزنٹین امپائر, اس کا بھی میں ذرا وہ ایک بات کلیئر کر لوں. دیکھو روم جو تھا, روم جو اصلی روم تھا وہ تو کرسچن نہیں تھا. there is first Rome, second Rome, third Rome. فرسٹ روم جو تھا, پہلا جو رومنز جو آئے, پہلے تو گریکس آئے, پھر رومنز آئے, پھر رومنز کے بعد بیزنٹین امپائر آیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو تبدیلی ہوئی ہے کہ وہ پیگنز تھے, بدھوں کی پوجا کرتے تھے, پھر کرسچنز بن گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرسچنز بنے ہیں اور اس سے جو ایک امپائر جو تشکیل آئی ہے, ایک یعنی کہ پہلے تو وہ خدا کو نہیں مانتے تھے, اہل الکتاب نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کا ایک ڈاؤن فال ہوا, the fall of Rome. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک نئی تہذیب آئی, لیکن یہ نئی تہذیب کی بنیاد کیا تھی؟ کرسچینٹی. کون سی کرسچینٹی؟ اس کی بنیاد یہ تھی ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی. ٹھیک ہے. تو روم اگر نسل کے لحاظ سے کہا جائے, جس طرح اگر نسلی لحاظ سے کہا جائے تو اس میں وہ پورا یورپ شامل ہو سکتا ہے, ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں. لیکن اگر ہم قرآن کے روم کی بات کریں گے, قرآن کس کو روم کہہ رہا ہے؟ وہ کسی نسل کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم, یہ جو the Romans have been defeated, تو وہ کس پورے یورپ کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوری یورپ کی بات نہیں کر رہے نا, ایک خاص ایک تہذیب کی بات کر رہے ہیں. تو روم جو قرآن میں آیا ہے, that is the eastern part of Europe, and that is the Eastern Roman Catholic Church part of Europe. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس طرح تقسیم کر لیں کہ ایک ہے روم, آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسلی طور پر کہہ سکتے ہیں, جس میں سارے یورپینز, امریکہ, آسٹریلیا, اس میں سب آ جائیں گے. لیکن قرآن نسل کی بات ادھر نہیں کر رہا تھا. ان آیت سے تو روم کی جو آیتیں ہیں وہ کسی نسل کی بات نہیں کر رہی تھی. ادھر اللہ تعالیٰ ایک امپائر جو یعنی کہ جو پرشین امپائر اور رومن, جسے کہتے ہیں رومن امپائر یا بیزنٹین امپائر جو تھا. اچھا, اب اسی بنیاد پر, اسی چرچ کی بنیاد پر ایک اور تہذیب اٹھی ہے, وہ بھی یورپ کی ایسٹرن سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی رومن کی ایسٹرن سائڈ پہ ہے, ایک اسی چرچ کی بنیاد پہ بنی ہے. ٹھیک ہے. دو, اور ان کا اور ویسٹرن یورپ کی نہیں ملتی, ان کی تہذیب ہی مختلف ہے. ٹھیک ہے. ان کی تہذیب ہی مختلف تہذیب ہے, بالکل ان کا کلچر مختلف ہے. رشیا از ناٹ ویسٹرن ان دا سینس آف لائک انگلینڈ اینڈ امیریکا اینڈ اس طرح وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یعنی کہ حدیث کے لحاظ سے, اور یہ اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ قرآن میں کبھی کوئی ایک چیز حدیث میں ایک لحاظ سے استعمال ہوتی ہے اور قرآن میں دوسرے لحاظ سے استعمال ہوتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ قرآن میں ایک چیز کو استعمال کیا گیا ایک لحاظ سے, حدیث میں اس کو دوسرے رخ سے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں, صرف ایک, تاکہ بات جو بہت ایک عام سی مثال ہے. قتال جو لفظ قرآن میں آیا ہے, قتال لڑنا, ٹھیک ہے, وہ حدیث میں لفظ جہاد کے لیے ساتھ آیا ہے اکثر و بیشتر. اگر آپ صحیح بخاری میں, مسلم میں, اگر آپ کتاب الجہاد میں چلے جائیں تو وہ سارے غزوات کی باتیں ہیں, سارے لڑنے کی باتیں ہیں. لیکن قرآن میں جو جہاد آیا ہے وہ ہر قسم کا, جاہدوا باموالکم وانفسکم, وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا, اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد, وہ ہر, تو یہ مختلف ہو گیا نا. یعنی کہ یہ ایک قسم کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن کی ایک اپنی لینگویج ہے, ایک لحاظ سے ایک اپنی اصطلاحی مفہوم ہے جو حدیثوں سے مختلف ہے. اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضور نے قرآن نہیں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی تو ایک اپنی سوچ تھی, اپنی ایک کہنے کا انداز تھا جو قرآن سے ہٹ کر تھا, اور قرآن کا ایک اپنا انداز تھا. اور کبھی کبھی ان دونوں کو ملا کر نئی چیزیں ابھرتی ہیں. تو جس طرح کہ نیت اور اخلاص, قرآن لفظ اخلاص استعمال کرتا ہے,
نیت نیت کا لفظ قرآن استعمال نہیں کرتا. حدیث میں جو لفظ ہے نیت آیا ہے, اب وہ ایک ہی چیز کے دوسرے پہلو ہیں. ٹھیک ہے. تو اینی وے, تو میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بیزنٹین امپائر ہے, یہ جو تہذیب ہے, یہ لبرل نہیں ہے. ان کے ہاں وہ مرد شادی نہیں کر سکتا, یہ لبرل نہیں ہے. یہ ان کا جو ہے مزاج جو ہے وہ مختلف ہے. وہ مزاج ہم سے چھپا اس لیے رہا کیونکہ وہ سوویت یونین آ گیا تھا, اور سوویت یونین کے آنے کی وجہ سے ہمیں جو اصلی جو روم ہے, ہماری جب پیدائش ہوئی ہے کہ جیسے میں پیدا ہوا تھا تو یو ایس ایس آر تھا, پھر 1990s میں یو ایس ایس آر ختم ہوا, پھر اس کے تہس نہس ہو گئے, پھر کسی ایک کہہ سکتے ہیں طریقے سے وہ ایک قسم کا کھڑا ہوتا رہا. اس کی اکثر و بیشتر وجہ یہ تھی چرچ تھی. چرچ کی وجہ سے, کیونکہ جو یوکرین میں تھا وہ بھی چرچ میں جا رہا ہے, اسی چرچ میں جا رہا ہے جو رشیا میں جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی قسم کی کرسچینٹی تھی, بائنڈنگ فورس جو ان کے درمیان, بائنڈنگ فورس, ہاں بالکل, بائنڈنگ فورس جو ان کے ہاں تھی وہ کرسچینٹی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے پوٹن, یعنی کہ وہ چاہے وہ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ کیونکہ چرچ از دا بائنڈنگ فورس. اور اب پوٹن کیا کہہ رہا ہے؟ پوٹن یہ کہہ رہا ہے رشیا کے انٹلیکچوئل تھنکرز, جس طرح آپ لوگ شاید جانتے نہیں ہوں گے, لیکن رشیا کا جو سب سے بڑا تھنکر ہے, انٹلیکچوئل تھنکر, سب سے بڑا میں شاید نہیں کہہ سکتا بھی, لیکن جس طرح علامہ اقبال تھے, انہوں نے ایک سوچ دی, اس کی بنیاد پر پاکستان بنا, ایک سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنا نا. رشیا کی جو سوچ ہے اس کا تھنکر کون ہے, اس کا اقبال کون ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا جو ہے ایک الگ تہذیب ہے؟ ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یعنی کہ وہ دنیا کے حصے ہو اور ٹریڈ کر رہے ہو اور اکنامکس ہو رہا ہے تو آپ بس وہ اسی گلوبل حصے کی بن جاؤ گے, آپ تو وہ ویسٹرن سویلائزیشن کے حصے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. وہ چرچ ہوگا لیکن وہ یعنی کہ وہ سیکولر ایک چیز ہوگی. اس وقت رشیا میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ایک قسم کی ایک ایسٹرن آرتھوڈاکس خلافت قائم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کی میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو ذرا اندازہ ہو جائے اس بات کا. میں ذرا دو چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. Russia builds 3 new churches a day. ٹھیک ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کہ ہر روز 3 مسجدیں نہیں بنے؟ ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز. یہ کرسچن عورتیں ہیں. اچھا بالکل اس طرح جس طرح مسلمان. ہاں میں اب دکھاتا ہوں آپ کو. ان کے جو پادری ہیں ان کی ٹوپی بھی ہے, ان کی داڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میری ایک بات بھی ہو رہی تھی ایک ایسٹرن آرتھوڈاکس پریسٹ سے کچھ دن پہلے نا, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ باقی کرسچینٹی ہمیں کہتی ہے کہ یور مسلمز کراسز, ہو تم مسلمان ہی لیکن کراس بس پہنا ہوا ہے تم نے. یعنی کہ اتنی, یعنی کہ ویسٹرن یورپ بھی ان کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ ان کے ویلیو سسٹم ہم سے بالکل مختلف ہے. اچھا, جو امریکہ کبھی نہیں چاہتا اور خاص طور پر اسرائیل بھی کبھی نہیں چاہے گا, وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی خلافت قائم ہو جائے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کی, کسی بھی کرسچن کنٹری کی. یعنی کہ سیکولرزم سے کوئی ملک نکل جائے اور وہ اپنے دین کو قائم کر لے, اور وہ سپر پاور بھی ہو اور وہ نیوکلیئر پاور بھی ہو, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ رشیا ہو, کبھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ دین کی طرف جائیں. صحیح. تو اس وقت سب سے بڑی پرابلم امریکہ کو اور لبرلزم کو خاص طور پہ, ہاں میں ساری آپ کو ایک بات بتا رہا تھا بہت ضروری, وہ یہ کہ جو اقبال ہے رشیا کا, جی, اس کا نام ہے الیگزینڈر ڈوگن.
اوکے الیگزینڈر ڈوگن اس کا نام ہے. اس نے کتاب لکھی ہے, بہت ساری اس نے کتابیں لکھی ہیں. ایک اس کی کتاب کا نام ہے The Fourth Political Theory. میں ذرا دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. اس نے یہ کتاب لکھی ہے الیگزینڈر ڈوگن نے, ٹھیک ہے, Fourth Political Theory. Fourth Political Theory کیا ہے؟ Fourth Political Theory یہ ہے کہ ہم لبرلزم کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اینٹی لبرلزم کی طرف جانا ہی نہیں. یہ اور ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے, ایک تہذیب, اس کو دین چاہیے اور اس کو ایک لیڈر چاہیے پولیٹیکلی, ایک سیاسی لیڈر اور ایک مذہبی لیڈر ہو, جسے چرچ اور اسٹیٹ کہتے ہیں. ایک قسم کی خلافت ہوگی نا, لیکن ان کے ہاں وہ ڈولسٹک ہے, یعنی کہ پولیٹیکل لیڈر اور ریلیجس لیڈر. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ پوٹن اور ان کا جو پیٹریارک ہے, اس کا نام میں اس کو بھول رہا ہوں, کریلن میرا خیال سے اس کا نام ہے, کچھ اس طرح. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تہذیب قائم ہو جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہو اور چرچ کی لیڈرشپ بھی ہو ساتھ ساتھ, اور جو دین کے جو مقاصد ہیں اس کو بھی پورا کا پورا جو ہے انفورس کیا جائے. تو دس از دا فورتھ پولیٹیکل تھیوری. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ویسٹ سے کوئی تعلق نہیں چاہیے, ہمیں ان کی تہذیب نہیں چاہیے, ہمیں ان کی لیسبینزم, گیز اور یہ جو سارا جو تہذیب ہے, یہ فحش کا جو تہذیب ہے, فحاشی تہذیب ہے, ہمیں ایسے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کی طرح ہوں. یعنی کہ ان کے بہت سارے پادری یہ کہہ رہے ہیں, ان کا ایک بہت فیمس پادری بھی, اگر میرے پاس ٹائم ہوا میں دکھاؤں گا, وہ بہت, یعنی کہ اس کی پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے لیکن وہ بہت معروف ایک شخصیت ہے رشیا میں, پادری ہیں. وہ ہمیشہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کے بجائے کہ ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں, ہمیں مسلمانوں کی طرف دیکھنا چاہیے, یعنی قزاقستان, ازبکستان, افغانستان, پاکستان. تو یعنی کہ اندر سے یہ ایک آواز ابھر رہی ہے. یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کہ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ایک دین کو بھی, تو یہ تو بہت ایک کروشل ٹرن آف ہسٹری نہیں ہے کہ جب پوری دنیا کو کولونائز کر دیا گیا کہ دین تو اسٹیٹ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے, اسے تو اپنی جیب میں رکھیں یا اسے اپنے گھر میں رکھیں. تو یہ تھیوری جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں, جو یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں آرتھوڈاکس, یہ تو بہت ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے ہسٹری کا. آف کورس, اس لیے وہ بہت ایک بہت وہ پرابلم میں ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ میں دکھاتا ہوں نا, پوٹن اینڈ چرچ. کیونکہ ویسٹ نے ساری کوشش تو ہمیشہ یہی کی ہے کہ دین جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیٹ لیول پہ نہیں آنا چاہیے. رائٹ, ایگزیکٹلی. تو why Putin says Russia and Ukraine share what? One faith. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو دین ایک ہے, تو ہمیں تو ایک ہونا چاہیے. کریل, یہ ان کا نام ہے جو وہاں کا جو پادری ہے, ٹھیک ہے, the patriarch, جو سب سے بڑا ان کا ہے, in league with Putin. یعنی کہ جو کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے کہ یعنی کہ یہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر ایک اور دکھا دیتا ہوں آپ کو. Okay. On faith, Putin is Christian. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ پوٹن کو آپ بہت ساری اس کی تصویریں جو دیکھیں گے, he is in the اب یہ جیروسلم پوسٹ میں, یعنی کہ یہودی بھی اس کے اوپر بات کریں, why Russia's church is backing Putin's war. Okay. تو یہ جو چرچ اسٹیٹ ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ چرچ اسٹیٹ ہسٹری. اب آپ اس طرح اس کو ایک لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بہت سارے اور بھی یعنی کہ اینگلز ہیں, لیکن جس اینگل سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بیزنٹین ایمپائر واز اے چرچ اینڈ اسٹیٹ ٹوگیدر. اگر آپ یعنی کہ انٹرسٹنگلی انف, اگر آپ, اور کبھی میں نے اس کے اوپر بہت تفصیلی میں نے بات کرنی ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے یہ سبجیکٹ فار دا پیپل دیٹ ول بی انٹرسٹڈ. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ ہرکیلیس کی وہ جو سب سے پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی, سب سے چیپٹر نمبر 1 ہے بدایت الوحی, وحی کی شروعات, اور اس میں جو سب سے پہلے حدیث ہے وہ ہرکیلیس کی ہے. اور اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو پولیٹیکل لیڈر تھا ہراکیولس,
اور ریلیجس لیڈر کی کتنی یعنی کہ تقریباً ایکول پاور تھی ایک قسم کی. یعنی کہ ہرکلیس چاہتا تھا میں مان لوں حضور کو, لیکن اس نے پادریوں کی وجہ سے نہیں ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ جو ایک قسم کا چرچ اینڈ اسٹیٹ یہ جو ہے کانسیپٹ, یہ الیگزینڈر ڈوگن چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ قائم ہو جائے. اس سے جو ہے کیا ہوگا, تہذیب جو ہے وہ اس رخ پہ رہے گی جس سے یہ تہذیب ٹوٹتی نہیں. لیکن جو مغربی تہذیب ہے, جو فحاشی ہے, سب کچھ ہے, اس سے تو تہذیب جو ہے بس وقت کی بات ہوتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کرسچن مورالٹی اور یہ جو کرسچن یعنی کہ جو ایتھکس, جسے قرآن نے بھی پھر اجازت دی کہ چلو آپ ایک اہل کتاب لڑکی ہے, اگر حقیقت میں اہل کتاب ہے, وہ ولی نہیں جو کبھی چرچ میں نہیں جاتی, نہ اس کا کوئی پادری ہے, نہ اس کا کوئی شیخ ہے, اور نہ وہ کبھی اس کو بائبل کا کبھی پتہ ہے, وہ اس کی بات نہیں. یعنی کہ اگر آپ اہل الکتاب سے شادی کریں تو وہ یہ والے اہل الکتاب ہیں, اس طرح کے جن کے یعنی کہ ایتھکس وہی ہیں جو مسلمان کے ہوں گے. اور پھر یہی کرسچنز ہوں گے کہ جب وہ جو اپنے اگر دین کو جانتے ہیں تو پھر اسلام کو جاننا ان کے لیے ایک بہت ایک طبعی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جب وہ خود ہی حجاب کر رہے ہیں, وہ خود ہی وہ جو ہے وہ خدا کو ہر چیز پہ مان رہے ہیں اور خدا کو ہر چیز کے اوپر آگے رکھ رہے ہیں, تو وہ پھر یہ اسلام ان کے لیے ایک بہت ایزی چیز ہو جاتی ہے. اور اس لیے آپ اگر نوٹ کریں ہسٹری میں سب سے زیادہ مسلمان کدھر سے ہوئے ہیں, یا تو مسلمان ہوئے ہیں ادھر یہ اس علاقے میں جدھر آپ ہیں, یہ پاکستان میں ہندو تھے مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, یا کرسچن تھے, یہ سیریا میں کیا تھے, ترکی میں کیا تھے, یہ سارا بیزنٹین امپائر کا حصہ ہے. یہ سارا یہ ایجپٹ آپ نے دیکھا نا, ایجپٹ کو انہوں نے آکیپائی کیا ہوا تھا, سیریا کو, جروسلم کو, یہ سارے کس کے علاقے ہیں آج, یہ سارے مسلمانوں کے علاقے ہیں نا. تو یہ جو اتنی یعنی ایک ہارمنی جو ہے, اتنی ایک نیچرل یعنی کہ ایک ریلیشن شپ ہے کہ وہ چاہے مسلمان نہیں ہے, یعنی کہ شرعی لحاظ سے مسلمان نہیں ہے, لیکن ان کے ہاں ان کے دین کے اندر اتنا نور ہے کہ ان کو یعنی کہ اسلام کا عکس جو ہے, اسلام کی سچائی جو ہے وہ بہت آسانی سے دکھائی جا سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنا نور ہے ان کی, یعنی کہ جو بھی بائبل کو پڑھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا, تو وہ جب قرآن پڑھے گا تو پھر یہ وہی ہوگا جو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ اہل الکتاب جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے آنسو روتے ہیں. وہ امریکہ کی یہ بات نہیں کر رہے جس نے کبھی نہ خدا کا نام سنا, نہ حجاب سنا, نہ وہ اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ ان کی بات ہو رہی ہے. عورتیں جو آلریڈی کور کرتی ہیں, آلریڈی جو ہے وہ تکبر نہیں ہے, تکبر کے خلاف ہیں, زیادہ کھانا نہ کھاؤ, زیادہ بات نہ کرو, رہبانیت ہے. رہبانیت کے ساتھ دیکھیے ہر بندہ تو رہبان نہیں ہے, لیکن وہ رہبان کا ایک قسم کا ایک وہ جو تزکیہ ہے, کم سونا, کم کھانا, کم بات کرنا, وہ اپنے خواہش نفس کے خلاف لڑنا, تکبر نہ کرنا, یہ ساری وہ جب وہ اسلام کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور اس لیے اگر آپ میپ اگر کبھی دیکھیں تو یہ جو علاقے ہیں سارے, تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہم زبردستی فٹ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہو, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ یہ جتنا سارا علاقہ ہے, یہ جدھر یہ سارا علاقہ, پھر ایجپٹ کا سارا علاقہ, یہ سارا مسلمان ہو گیا نا. تو یہی ہے جو خوشخبری قرآن نے دی تھی, ایک قسم کا آپ کہہ دیں کہ let me see if I can find another map here, maybe this one. لیکن یہ جو گرین میں ہے ادھر, یہ سارا آج مسلمان ہے تقریباً, majority of it. تو یہ ایک قسم کی قرآن کی پریڈکشن تھی کہ آج تو ہو سکتا ہے کہ آپ پسے ہوئے ہو اور آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مکہ کے اندر, لیکن کل یہ جیت جائیں گے, اور یہ جو شرک کا جو تہذیب ہے, فارس کی جو تہذیب ہے, یہ ختم ہو جائے گی اور یہ جیت جائیں گے, یہ تمہارے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی آیت کو اگر آپ اب یہ جو سورۃ الروم کی آیت ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, پھر جو ہے میں نے بات کرنی ہے یوکرین کے اوپر. پہلے تو آپ رشیا کو سمجھیں, اور رشیا کو اس طرح سمجھیں کہ رشیا کی جو تہذیب ہے
وہ یو ایس ایس آر کے بعد کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اگر ٹائم ملا تو ڈالر کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہم جاتے ہیں نا قرآن کے پاس. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. تو جتنی بھی صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں ان میں ایک تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. خاص طور پہ اینڈ آف ٹائمز اور ایسکیٹالوجی لگتا ہے ان صورتوں میں بہت ہوتی ہے. غلبت الروم. اچھا روم جو ہے ادھر اب یورپ کی بات تو نہیں ہو رہی. یورپ تو نے آنکھوں پائے ہوا تھا نا. ادھر تو بات ہو رہی ایک سویلائز ایک یعنی ایک سیاسی ایک تہذیب کی. غلبت الروم. اور روم ادھر جو ہے از بیزنٹین ایمپائر. فی ادنى الارض. یہ جو تمہارے قریبی جو زمین ہے ادھر. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. یہ ادنى الارض کے ایک اور بھی معنی ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. وہ سائنس میں چلے جاتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر آج بات نہیں کروں گا. اور وہ اس یعنی کہ اس ہار کے بعد وہ غالب بھی ہو جائیں گے. فی بضع سنین. کچھ ہی سالوں کے اندر. جو انٹرسٹنگ جو پارٹ ہے نا وہ یہ ہے للہ الامر. دیکھو سارے جو فیصلے ہیں اللہ کے امر میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. من قبل پہلے بھی و من بعد اور بعد میں بھی. یہ الفاظ کیوں آئے من قبل و بعد؟ اچھا اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ من قبل و بعد کے معنی ہیں من قبل جب تم ہار گئے و بعد جب تم جیت گئے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ایک اور معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت تیسری آیت ہے اس میں آلریڈی کہہ دیا تم غالب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اگر پڑھا جائے کہ اب بات یعنی کہ مستقبل کی ہو رہی ہے یعنی کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. بات ختم ہو گئی. اب نئی بات یعنی کہ اس کا کنکلوژن. للہ الامر من قبل. اور اللہ ہی کے لیے تھا حکم پہلے بھی یعنی کہ پہلے جو یہ ہوگا وہ من بعد اور بعد میں جو آنے والے حالات ہیں اس میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ اور اسی دن یفرح المؤمنون اور اسی دن مؤمنین جو ہیں جو صحابہ اکرام ہیں ان کو بہت خوشی ہوگی. اجی یہ جو لفظ فرح ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی کہ ہم کہیں گے کہ چلو دیکھو قرآن صحیح تھا وہ غالب ہو گئے, بلکہ اس میں کوئی ایک حقیقی ایسی کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے یومئذ یفرح المؤمنون. اچھا اس کی یہ جو یہ نا یومئذ یفرح المؤمنون یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ ہے مضارع میں فیوچر ٹینس میں. صحیح ہے. اس کا ایک لحاظ سے تو میننگ یہ لیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں من بعد کی یہ ایک تفسیر دی جا رہی ہے. لیکن اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فیوچر میں حضور کے زمانے میں. دونوں یعنی کہ تفسیریں. بنصر اللہ اللہ کی مدد سے. تو ادھر کیا چیز معلوم ہوئی کہ بنصر اللہ یہ جو ادھر لفظ آیا ینصر من یشاء. بنصر اللہ past tense وینصر من یشاء future tense. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ ہے العزیز اور الحکیم. وعد اللہ یہ اب اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ اور اللہ جو اپنے جو وعدہ ہے اس کو کبھی نہیں توڑتا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پہ یہ جو حصہ ہے للہ الامر من قبل و من بعد یہ اللہ ہی کے لیے ہے امر پہلے بھی یعنی کہ جو پہلے اب ہو چکا اور اس کے بعد میں بھی جو آئندہ آئے گا. اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ کبھی کوئی ایک اور جنگ ہوگی جس میں روم کی مدد کی جائے گی. اچھا جسٹ بائی چانس اب ہوا یہ کہ یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ میں یہ بات پوری کر لوں. Moscow, Third Rome, okay, is a theological and political concept asserting that Moscow is the successor of the Roman Empire. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا Third Rome refers to the doctrine that Russian, specifically Moscow, succeeded Rome
and the Byzantine Rome as the ultimate center of the true Christianity and of the Roman Empire. ٹھیک ہے تو اور یہ ہماری ایکسپلینیشن سے نہیں آ رہا, یہ آلریڈی کسی اور کی ایکسپلینیشن سے یہ چیز سیم چیز ثابت ہو رہی ہے. ہاں یہ تھرڈ جی ہم خود فکسائٹ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے, باقی جگہ بھی یہ چیز مطلب سامنے آ رہی ہے. اور خاص طور پہ میں یہ کہہ دوں, اگر روم یہ جنگ جیت گیا, میننگ رشیا اگر یہ جنگ جیت گیا فار دیئر ریلیجن, تو دین ڈیفینیٹلی وہ ایک حقیقی بات بن جائے گی کہ روم, رشیا از دا نیکسٹ روم. ٹھیک ہے, اور رشیا اب یہ چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز ہیں وہ سارے کمبائن ہو جائیں, اور رشیا جو ہے وہ ہر لحاظ سے, ہر انداز سے لبرلزم کے خلاف اور ڈالر کے خلاف اور اپنے تحفظ کے لیے, اپنے چرچ کے لیے وہ لڑنے کے لیے ہر یعنی کہ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں صرف بات کر دیتا ہوں, اشارہ کر دیتا ہوں کہ ان کا جو کعبہ ہے وہ ہاگا صوفیہ, تو وہ پھر وہ بھی چاہیں گے اگر وہ سکسیڈ ہوتے ہیں وہ, تو ایک طرف تو پازیٹیو بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے لبرلزم کو ختم کر لیا, اور انہوں نے یہ جو تہذیب ہے پوری دنیا کے اوپر, اس کی جو طاقت جو ہے, اس کی جو ہولڈ ہے, فائنینشل ہولڈ, نہیں کرو گے جو ہم چاہیں گے ہم تمہارے بینکس بند کر دیں گے. اور یہ بھی ایک بہت ضروری بات اس کے اوپر بھی میں نے کرنی ہے, ابھی کرتے ہیں اس کے اوپر بات, لیکن میں یہ قرآن سے پہلے میں دکھا دوں کہ روم کون تھے. روم, اب آپ اگر کوئی ہراکلیس کو کہے فار ایگزامپل کہ جو تمہارے سے پہلے جو روم تھا, جو تم کہہ رہے ہو روم, وہ تو چرچ, وہ تو کرسچنز نہیں تھے, وہ تو پیگنز تھے, تم کس طرح کہتے ہو تو یو آر دی نیکسٹ روم. تو اس کا جو اسینشل جو جواب یہ ہے, رومن واز آلویز ایسٹرن سائڈ آف یورپ primarily. ٹھیک ہے, the eastern side of the empire of Europe is Rome. This is one way to understand it. لیکن اس میں میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میں جس بات پہ غلط نہیں ہوں وہ یہ ہے کہ روم جسے قرآن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے وہ بیزنٹین امپائر تھی, اور وہ یورپ کا حصہ کے بہت چھوٹا حصہ ان کے پاس تھا یورپ کا. یہ جو روم ہے, یہ جو امپائر بن رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو لبرلزم کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور یہ جو ایک چرچ کے اندر سب کو ایسٹرن آرتھوڈاکس کے کرسچنز جتنے بھی ہیں ان کو ایک چرچ کے اندر ڈال رہے ہیں. ادھر میں ایک اور بات کر دوں کہ ان کو ایک بہت بڑا تھریٹ یہ ہے, اس کے لیے ایک اصطلاح وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, میرے زبان میں نہیں ہے, وہ ایک خاص استعمال کرتے ہیں لفظ اس کے لیے. وہ یہ ہے کہ بہت سارے کیونکہ چرچز ڈیوائڈ ہیں, وہ ایک دوسرے سے اگری نہیں کرتے, لیکن رومن کیتھلکس ہیں اور پھر جو ہے پروٹسٹنٹس ہیں, اور پھر ان میں بھی بہت ساری مختلف شاخیں ہیں, میتھڈسٹ ہیں, پریسبیٹیرینز ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ایک یعنی کہ ایک موومنٹ جو اٹھ رہی ہے جو خاص طور پہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز کے لیے بہت یعنی کہ ڈینجرس ہے ان کے لیے, ان کے ہاں. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو کچھ سمجھوتا تو ہو جائے نا رومن کیتھلکس کا اور ایسٹرن چرچ کا اور جو ہے پروٹسٹ کا, کچھ یعنی کہ وی شوڈ گیٹ along, کچھ نہ کچھ ہماری گیٹ along ہونی چاہیے. دی ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ یہ نہیں چاہتا. اور ادھر ایک اور بات کر لوں, ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ hates Western Catholics and Protestants more than they hate Muslims. ٹھیک ہے, اور اس کا جو اشارہ وہ قرآن میں ہے, جس کی وجہ سے میں ایک بات بتا دوں, جس سے کیونکہ اگر کوئی جانتا ہے اور پڑھ رہا ہے کہ ویسٹ یورپین جس چیز کو مسیح اپنا سمجھے گی اور جسے جوز جو ہیں اپنا مسیح سمجھیں گے, ٹھیک ہے, ایسٹرن آرتھوڈاکس صرف ضد ہی کے طور پہ کہے گی نہیں یہ مسیح نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کہہ رہے ہو اٹس دی مسیح, یعنی اتنا آپ وہ اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ایک قسم کی کمپلیٹ
ہو جائے تو چاہے ہم پھر اگلے ہفتے اس کو ہم کیری آن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے اقامت الدین کی جو بات کر رہے تھے نا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے, لیکن اس بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ. اوکے اچھا یہ دیکھ لیں آیت اب. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور ان میں سے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو کہتے ہیں میں کرسچن ہوں. اخذنا میثاقہم, ہم نے ان سے وعدہ لیا, میثاق لیا. فنسوا حظا مما ذکروا, اس کا پھر بہت بڑا حصہ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدے لیے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب کریں اور یہ ساری چیزیں. فاغرینا بینہم, تو ہم نے ان کے درمیان یعنی کرسچنز کے درمیان جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ کرسچنز, اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ, ہم نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں دشمنی کے, اور ایک دوسرے سے نفرت اور غصے کے قیامت کے دن تک. یہ الی یوم القیامہ یہ قرآن کی اصطلاحی الفاظوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسے کرسچنز رہیں گے جو ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں قیامت تک ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. جو ایسٹرن آرتھوڈاکس کہتی ہے وہ کبھی ویسٹرن آرتھوڈاکس نہیں مانی, جو ویسٹرن کیتھولکس کہتے ہیں وہ ایسٹرن نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اب اس لیے کیونکہ ان کی ضرورت ایک پولیٹیکل ایک یعنی کہ سیاسی ضرورت ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر ہم یورپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے, اگر ہم زیادہ چرچ کی طرف جاتے ہیں, تو اب ہم اگر تہذیب کا رخ بدل رہے ہیں تو اب کس سے دوستی کریں گے, کس سے دوستی کرنی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ نے امریکہ کو نکال دیا, یورپ کو نکال دیا اور آپ سپر پاور بھی رہنا چاہتے ہیں تو پھر کس کے ساتھ دوستی کریں گے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن نے اس کا کیا جواب دیا, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز دکھا دوں. قرآن نے یہ جو ہے نا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, آپ سے یہود اور نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے, حتی until تتبع, آپ پیروی کریں. اچھا ادھر ملتان نہیں آیا, ملتہم, ان کا جو ملت ہے اس کی آپ وہ ایک ہی بن جائے گی. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اس آیت کی میں ذرا آپ کو ذرا تفسیر تھوڑی سی بتا دوں تاکہ اس کی جو ایکویشن جو ہے وہ سمجھ آ جائے. دیکھو یہ جو یہود اور نصارہ کی جو تہذیب ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں جوڈیو کرسچن. اگر یہود اور نصارہ ساتھ ہو جائیں, اب آپ اس کے میننگ ذرا سمجھیں, اس کی یعنی کہ ہاؤ, یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک جملہ اگر آپ کو کہے کہ مسلمان اور ہندو ایک دین بن گئے ہیں, کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی یعنی کہ تمدن کے حصے ہو جائیں, نہیں ہو سکتا. اسی طرح کبھی یہ نہیں ہو سکتا تھا, کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہود اور نصارہ ایک تہذیب بن جائیں گے. کیونکہ یہودیوں نے تو ان کا خدا کو قتل کیا. ایک کوئی کٹر ہندو ہو اور آپ اسے کہیں کہ میں جو گائے ہر روز کھاتا ہوں اور اس کو ہر روز ذبح کرتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ آپ کی اور اس کی کس طرح بنے گی؟ جب یہودیوں نے ان کے یعنی کہ جو ایسٹرن آرتھوڈاکس یعنی کہ جو کرسچنز ہیں, ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز جو ہیں, جو اصلی کرسچنز ہیں جو سیکولرزم سے پہلے, ٹھیک ہے, کرسچنز اگر وہ سنتے کہ یہ تم یہودی ہو, تم نے ہمارے خدا کو قتل کیا ہے, ہم تم کس طرح معاف کریں یہ. اور اگر کبھی کوئی کہتا 500 سال پہلے کہ یہود اور نصارہ وہ ایک تہذیب ہو جائیں گے, ان کی بڑی دوستی ہوگی, ان کے الائنسز ہوں گے, تو لوگ اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. ٹھیک ہے,
اچھا لیکن ہوا, اور وہ تہذیب جو کبھی مل نہیں سکتی تھی, 2 تہذیبیں مل گئی, اور اسے کہتے ہیں جوڈیو کرسچن سویلائزیشن. یہ لفظ جوڈیو کرسچن سویلائزیشن یعنی کہ یہ اٹس لائک آکسیمورنز کمنگ, 2 اپوزٹ چیزیں آپس میں آ رہی, اور یہ صرف تب ہی پاسبل ہے کہ جب دین کی حیثیت کم کی جائے اور سیکولرزم کی حیثیت بڑھا دی جائے. یہ صرف تب ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہندو اور مسلمان ایک تہذیب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ صرف سیکولرزم کے اندر ہو سکتے ہیں نا. بالکل ایسے جی جی. اگر دینی تہذیب ہو تو اس میں تو نہیں ہو سکتے. دے کین بی نیبرز, آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں, بزنس کریں, ٹریڈ کریں, لیکن تہذیب ایک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, صرف تہذیب صرف تب ایک ہو سکتی ہے جب سیکولرزم اوپر ہوگی, دین جو ہے وہ نیچے ہوگا. تو پھر آپ کہیں گے پھر وہ جو تہذیب ہوگی جس میں یہ اپوزٹس مل گئے. ٹھیک ہے, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہودی اور نصرانی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت, ایک ہی ملت کو پیروی نہیں کریں. اچھا اس کو آپ کنٹراسٹ کر لیں 2 اور چیزوں سے. ادھر قرآن نے دوسرا رخ دیا اس کا, قالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی تو کہتے ہیں نصرانیوں کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں, کوئی یعنی کہ حیثیت ہی نہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں, ان کا کوئی یعنی کہ کوئی وہ کسی چیز کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. وهم يتلون الكتاب, حالانکہ وہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. اچھا اسی کو پھر قرآن نے ایک اور لفظ میں قالوا, وہ کہتے ہیں لن يدخلوا الجنة الا من كان هودا او نصارى. وہ کہتے ہیں جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم یہود یا نصارہ نہیں ہو جاتے. ادھر بھی جو ہے دونوں کو ملا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ پہ آتا ہے کونوا ہودا او نصارى تہتدوا, یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ, آپ کو جو ہے ہدایت مل جائے گی. تو اگر تو اس لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم کو جوڈیو کرسچن سویلائزیشن کے لحاظ سے سمجھا گیا کہ ایک تہذیب بن گئے. تو پھر یہ جو ایک تہذیب ہے جس میں یہودی بھی ہیں نصارہ بھی ہیں, یہ اس تہذیب سے مختلف ہے جو کہے گی انا نصارى, ہم نصارہ ہیں, ہم یہود نہیں ہیں, ہمارا یہود سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک الائنس ہو سکتی ہے, لیکن ہماری تہذیب الگ ہوگی, ہم تہذیباً الگ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو آیت ہے, اب آپ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں, اب اس آیت کو دیکھیں ذرا. لَتَجِدَنَّ, ٹھیک ہے, یہ لفظ اس آیت میں 2 دفعہ آئے ہیں. اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. جس طرح قرآن میں آتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ جب 2 دفعہ ایک چیز استعمال ہوتی ہے نا تو وہ ایک کھٹے ہو جاتے ہیں. لَتَجِدَنَّ, ایک تو یہ ہے مضارع میں آ گیا, لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ, صحیح ہے, یعنی کہ یہ کبھی ہوگا فیوچر میں. اشد الناس عداوة للذین آمنوا. اچھا ادھر ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے سے عداوت کریں گے, جو ہم نے ابھی آیت پڑھی. ادھر عداوت آئی ہے یہودیوں کی اور ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف, کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ اپنی دشمنی تمہارے اوپر ظاہر کر سکیں گے. یہ ہے عداوت. للذین آمنوا الیہود,
کہ یہود بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں گے مسلمانوں کے اوپر، اور والذین اشرکو، اور جو شرک کرنے والے ہیں یعنی ہندو. یہ یہود اور حنود کا جو تعلق جو ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بات کی ہے. تو عداوت للذین آمنوا، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ کے معنی ہے بقرہ، جو کہ ایک وہ ہندو چیز ہے، بقرہ کی تہذیب کرنا، یعنی اس کی عزت کرنا، لیکن اس کا موضوع زیادہ یہودی ہے. تو اینی وے، للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. جب یہود اپنی عداوت میں یعنی کہ مظاہرہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تم دیکھو گے ہندو بھی اپنی عداوت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تمہیں دوستی کدھر سے ملے گی؟ جبکہ تم کمزور ہوگے. لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم دیکھو گے تمہارے سب سے قریب دوستی میں وہ ہوں گے ایمان والوں کے جو کہیں گے اِنَّا نَصَارَى، ہم تو نصرانی ہیں. یعنی ان دونوں کو علیحدہ وہ نہیں کر کے دیکھنا. ایسے نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی گروپ ہوگا، بلکہ ایک پوری تہذیب ہوگی. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ، اس لیے کہ ان میں سے ہوں گے، ان میں سے ان کی جو تہذیب ہے اس کے حصے میں ہوں گے قسیسین، پریسٹس، ورہبان، اور رہبانیت، یعنی کہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں تزکیۃ النفس کا ایک بہت ہوگا. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں وہ تکبر نہیں ہوگا جو کہ اکثر و بیشتر چٹے لوگوں میں، وائٹ پیپل میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ان کی دعوت ہوگی دوسرے کرسچنز کے ساتھ بھی، اور مسلمانوں کی دعوت ہوگی یہود اور ان کے ساتھ جو ہندو ہیں. جب آپ دیکھو گے یہود اور حنود کا اسلام کے خلاف کام کرنا، تو اس وقت تم دیکھو گے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ پہلے جو ہے یہود اور حنود کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد کرسچنز کا ذکر ہے. یعنی اگر آپ ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کو دیکھ لیں تو پہلے تو آپ کو نظر آئے گا اسرائیل اسلام کے خلاف بہت تھا، پھر جو ہے وہ RSS اور BJP اور یہ پھر ہوا. اب یہ ایک نیا چیز نکل رہی ہے کہ جس میں یہ کرسچنز جن کی شناخت ہے، ان کی جوڈیو کرسچن سویلائزیشن کی شناخت نہیں ہے، ان کی شناخت ہی یہ ہے کہ ہم کرسچنز ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو تہذیب ہے وہ الگ ہے ویسٹرن یورپ سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تہذیب ہے رشیا کی جو تہذیب ہے، یہ تہذیب اور یہ جو سارا آرتھوڈاکس کرسچینٹی کی جو تہذیب ہے، یہ ہم سے قریب ہوں گے کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ امریکہ سے دوستی نہیں کرتے، آپ یورپ سے دوستی نہیں کرتے، تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ چائنا. لیکن زیادہ ہمارے اور ان کے تعلقات زیادہ ہیں کیونکہ ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہ بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی حجاب کو مانتے ہیں، وہ بھی حجاب کو مانتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں مسئلہ. ٹھیک، تو باقی رہ گئی اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن میرے خیال سے وقت جو ہے شاید ختم ہو رہا ہے. ہاں جی، آج تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں بڑا اچھا ٹاپک جو ہے نا قرآن جی سے ڈسکس ہو گیا. تو نیکسٹ ٹائم جو ہے تھوڑا سا اس کو یوکرین والے پارٹ کو بھی ذرا کور کرنے کی ہاں کوشش انشاءاللہ کریں گے نیکسٹ ٹائم we'll cover Ukraine. یہ کافی انٹرسٹنگ آپ نے آج جو ہے وہ سورۃ البقرہ سے اور سورۃ المائدہ سے کافی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا. یہ تو بالکل ایسی لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات جو ہے ہمارے مسلمانوں کے مائنڈ سے بالکل آف ہیں کہ we don't pay attention to these آیات کہ جی بالکل اس طرح جس طرح کہ آج کے لیے یہ ہدایت کے لیے اتری ہیں، لیکن جو ہے وہ اب پاکستان کو، افغانستان کو، ترکی کو بھی، اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، ملیشیا کو، اب ان کو چاہیے اس قرآن کے اوپر عمل کریں اور وہ اپنا رخ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لبرلزم سے کاٹیں، ڈالر سے کاٹیں، اور یعنی کہ تعلق جو ہے اس طرف بنائیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ ہم یہ ان کی یعنی پوجا کریں، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ طاقت ہمیں اس سے ملے گی، اس ذریعے سے ہمیں طاقت ملے گی، تو ادھر جو ہے ہمیں فیس کرنا چاہیے.
وہ جس طرح امریکہ نے تو یوکرین کو بڑے وعدے دیے تھے, آخری وقت میں وہ نہیں آیا. اسی طرح امریکہ نے EU کو بھی بڑے وعدے دیے تھے کہ تم فکر نہ کرنا, انرجی کا ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. سعودی عرب اس کا فون نہیں اٹھا رہا, UAE اس کا فون نہیں اٹھا رہا. سارے امریکہ کے وعدے دھوکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ کم سے کم جس میں تھوڑی سی یعنی کہ تکبر نہ ہو, تھوڑی سی خدا خوفی ہوگی, اس تہذیب, اس سے ذرا آپ کو جو ہے وہ کم سے کم یہ کہ رشا وعدہ تو کرتا ہے تو پورا تو کرتا ہے نا. تو بہرحال یا جن میں کو یا جن کے اندر کچھ مذہب کی جھلک نظر آ رہی ہے, کم سے کم آپ اس کو ٹرسٹ تو کر سکتے ہیں. ہاں, تو خاص طور پہ جو پاکستان کی جو فوج ہے, ان کے جو ISI جو ہیں, یا جو مختلف مسلمان ممالک ہیں, ان کے اوپر اس کے غور کرنا چاہیے کہ اگر طاقت چاہیے تو پھر راستہ صرف یہ ہے, ورنہ وہ آپ کو F-16 دے گا, پیسے لے لے گا اور پھر دے گا نہیں, اور یا پھر آپ کو وہ دے دے گا, پارٹس نہیں دے گا, پھر تو پرابلم جو ہے وہ بہت لمبی ہے. یہ امریکہ کی جو دوستی ہے وہ بہت مہنگی ہے. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر آگے جو قرآن کے ذریعے جو ہے وہ خاص طور پہ یوکرین کا جو قرآن میں جو ذکر ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, میں سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ we'll talk about that next time, inshallah. Assalamu alaikum.